प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट का आज का तारीखी फैसला और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत के दरमियान जो मुलाकात मुशावरत हुई उसमें 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। देखना यह है कि अब कल इसकी ज़रा हतमी तारीख का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। 8 फरवरी को होंगे या 11 को, चूँकि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि आपको इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर पर इससे ज़्यादा 11 फरवरी से ऊपर नहीं जा सकते, तजवीज़ थी। और उसके बाद कहा गया था कि मुशावरत करें और आज ही मुशावरत करें सदर ममलिकत के साथ और उसके बाद फौरी तौर पर तारीख़ का ऐलान करें। ये मामला अब कल हतमी इसके ऊपर ऐलान कर दिया जाएगा, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने जो इलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने बताया कि जी ऐवान सदर में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में ये फ़ैसला किया मुत्तफ़िका तौर पर कि 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात को इलेक्शंस होंगे। अब सियासी जो जमातें हैं वो तो खुश नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही मुतालबा कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी और एक भारी ज़िम्मेदारी होगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो मुत्तफिक तमाम जो जमातें हैं उनको साथ लेकर चलें और सबको बराबर मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का। कराची में आज हमने देखा कि एमक्यूएम के की तरफ से भी ये ऐलान किया गया कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तैयारियां की जाएँ। पाकिस्तान पार्टी पहले ऐलान कर चुकी थी लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात उनके भी थे, पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुस्लिम लीग नून तो पहले ही कह चुकी थी कि जनवरी के इख्तिताम पे इलेक्शंस हो जाए, कि उनको यकीन था। लेकिन ये यकीन कैसा था, इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, कुफर टूटा खुदा खुदा करके बदकिस्मती है हमारी, पिछले तकरीबन कोई 18-20 महीनों में तकरीबन सारे फ़ैसले जो चाहे सूबाई असम्बलियों के हों, नेशनल असम्बली के हों या फिर इलेक्शन कमीशन का मामला हो, बदकिस्मती से ये सब कुछ अदालत से हुआ है। जो आइनी इदारे थे जिन्होंने अपने अपने डोमेन में रह के काम करना था, फ़ैसले करने थे, वो इन तमाम फ़ैसलों में नाकाम रहे। फाइनली इलेक्शन की तारीख़ आ गई है। आज मुशावरत के बाद 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे और इससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते। किस तरह देखते हैं आज की इस डेवलपमेंट को? देखिए सफ़ीर, बात यह कि इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भुट्टो जरदारी साहब का क्लियर स्टांस रहा है कि इलेक्शन 90 डेज में होना चाहिए और बगैर किसी शराइत के और बगैर किसी दिलो उज्जत के होना चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि 90 डेज के अंदर पाकिस्तान के इदारे, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी बाकी इदारे हों, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर टाइम पे इलेक्शन नहीं करवा सके। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि टाइम पे अभी जो भी इन्होंने डेट दी है उस पे कायम इनको रहना चाहिए। जैसे पहले इन्होंने, आपको याद होगा कि फरवरी एंड इन्होंने डेट दी थी कि हम इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। फिर इन्होंने अगर 11 फरवरी इन्होंने डेट सेलेक्ट की है विद दी कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में इनको इलेक्शन करवा देने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में एक ऐसा तासुर कायम करेंगे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिसमें कॉन्स्टिट्यूंटली ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन होते हैं और एक जमहूरी निज़ाम है। लेकिन अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, उसके अल्टरनेट अगर आप केयर टेकर को बिठाएंगे और उसके ऊपर भी केयर टेकर होंगे, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे कन्विंस थी कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए थे। लेकिन अगर सरदार ठीक साहब, है ये इसमें तो कोई शक नहीं है। आज हम पूरा दिन ज़रा इसके ऊपर बात भी होती रही, लेकिन इलेक्शंस तो होने चाहिए थे जो आप भी कह रहे हैं 90 दिन में। फिर उन्होंने 170 दिन यानी का टाइम मांगा।
تاریخ جو جنوری کے اختتام تک دی تھی، اب 8 فروری کو ہوں گے، کل ظاہر حتمی تاریخ کا اعلان بھی ہو جائے گا، ہوپ فلی اب 8 فروری کو ہی ہوں گے. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا الیکشن صاف شفاف طریقے سے ہو سکیں گے؟ جو آپ کی پارٹی بھی، آپ کے چیئرمین بھی اور آپ کی دیگر لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، کسی ایک پارٹی کی طرف معاملات ٹلڈ نہیں ہونے چاہیے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہوگا سردار صاحب؟ دیکھیں سفیر، آپ بڑے انرجیٹک اور بڑے ویل اویئر جرنلسٹ ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اکثر آپ کو سنتا رہتا ہوں. آپ کا جو تجزیہ ہے وہ بڑا میں اپریشیٹ بھی کرتا رہتا ہوں. دیکھیں، پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پک اینڈ چوز کی جو پالیسی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے رہی ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ادارے ہمیشہ 6 سال کے بعد آتے ہیں اور آ کے معافیا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے غلطیاں کی اور آئندہ ہم غلطی کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے، اور پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین راول بھٹو زرداری صاحب کا سٹانس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز، چاہے پی ٹی آئی ہو، این کیو ایم ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، کاف ہو، جو بھی، ایون کہ عوامی مسلم لیگ بھی ہو، سب کو ایکولی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اور تمام پولیٹیکل فورسز پاکستان کے اندر انتخابات میں سب کو یکساں موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طور پہ الیکشن لڑ سکیں. لیکن ہمیں یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کچھ لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. میں آج دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ہتھکڑیاں لگا کے عدالتوں کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس ملک کے اندر ایک ایسے شخص کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، چاہے اس کی سزائیں غلط تھی یا صحیح تھی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پاکستان کی عدالتوں نے اس کو مجرم قرار دیا تھا. لیکن اس کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے اقتدار میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہم نے ماضی میں بھی تجربات کیے ہیں. 2018 کا جو الیکشن تھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ ریگ الیکشن تھا، فیک الیکشن تھا، جھوٹا الیکشن تھا. 2013 کا جو الیکشن تھا وہ جھوٹا الیکشن تھا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تجربات کرنے کے لیے یہ ملک ہمارا متمول نہیں ہو سکتا. سردار ہمیں صاحب بالکل ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں آپ. 2013 کے الیکشنز کا آپ نے ذکر کیا. 2013 میں آپ کو ایم کیو ایم اور اے این پی اسپیشلی تین بڑی جماعتوں کو الیکشن کیمپین ہی نہیں چلانے دی گئی، اور جو آپ کے الیکشن آفس یا الیکشن کیمپس تھے ان کو بم دھماکوں سے اڑایا گیا، بڑی دہشت گردی ہوئی. دوسرے طرف جب ہم دیکھتے تھے کہ تھوڑی سی جو مذہبی ٹچ والی جماعتیں تھیں ان کو ایک موقع ملا تھا الیکشنز کا. 18 کے الیکشن تھوڑے سے اور ڈیفرنٹ تھے. 18 کے الیکشن میں پورا دن کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی شکایات نہیں آئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے. لیکن شام 6 بجے کے بعد جیسے جیسے رزلٹس آنا شروع ہوئے، بہت سارے ایریاز تھے جہاں سے رزلٹس، اور خود کراچی جہاں ہم بیٹھے ہوئے، یہاں سے 3 دن 4 دن کے بعد نتائج آئے، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا. اب بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ الیکشنز کی سائنس کو سمجھتے ہیں. الیکشن سے پہلے کی کیمپین الگ چیز ہے، الیکشن ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنے کے بعد ووٹ کاؤنٹ کروانا، رزلٹس لینا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو جائے گا جس طرح ہمیں ابھی لگ رہا ہے؟ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے دے گا، ابھی تاریخ دے بھی دی، پھر بھی یقین نہیں آ رہا خدا نخواستہ کہ الیکشن واقعی میں 8 فروری کو ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. ابھی بھی ایف اینڈ بٹس ہیں. سفیر، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسی غیر یقینی سچویشن ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز میں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ امید پیدا کی جا سکتی ہے یا ہم امید سے ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت تمام ادارے، تمام پولیٹیکل فورسز اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے کہ ہمیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے، اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں تمام اپنے ڈیفرنسز کو بائی پاس کر کے، بالائے طاق رکھ کے، ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو احترام کرنا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز، پاکستان کے تمام ادارے ملک کے لارجر انٹرسٹ میں اگر کام کریں تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ناممکن نہیں ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں، ہمارے لاکھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن
انہوں نے جس طرح اکانومی کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی، نیشنل اور انٹرنیشنل انہوں نے میٹنگز کی ہیں، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی کو کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ہم سب لوگوں کو اس چیز پہ کنونسڈ ہونا چاہیے کہ ملک کا لارجر انٹرسٹ ہے، پاکستان ہے، ہم نے پاکستان نہیں ہے تو تو سردار پاکستان صاحب کی بالکل کوئی ٹھیک ہے، وسیع تر مفاد میں چیزیں بہتر ہوئی، آج کے اس سے ابھی اعلان ہی ہوا ہے، تاریخ کا اعلان ہوا ہے، یہ تاریخ کا اعلان اگر جب آپ مطالبہ کر رہے تھے، پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی تھی تب کر دیا جاتا تو آج اور صورتحال بہتر ہو سکتی تھی، صرف آپ نے اعلان کیا ہے تو آپ کی مارکیٹ اوپر گئی ہے، سٹاک مارکیٹ، ساتھ ہی ساتھ جو باہر آپ کے فارنر انویسٹرز ہیں ان کو تھوڑی سی یقین ہو گیا کہ نہیں معاملات بہتر ہوں گے، اگلے 4-6 مہینے میں الیکشنز کے بعد نئی حکومت آ جائے گی، تو یہ تو سب کو پتا تھا، تو اتنا ڈیلے کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر اس طرح کے کون وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بالکل فیصلے 11th آور میں جا کے ہوں؟ پولیٹیکل پارٹیز اگر اعلان پہلے ہو چکا ہوتا تو آج ہمیں پتا ہوتا کہ آپ کی طرف سے کون کون کینڈیڈیٹ ہیں، پی ٹی آئی کے کون کینڈیڈیٹ آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں بالکل اینڈ پہ جا کر کیوں کی جا سفیر، رہی میں ہیں؟ آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس از ڈیلے اکول ٹو جسٹس از ڈینائی، تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر ہم لوگوں کو یہ چیز ضرور اس چیز پہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر تمام چیزیں ٹائملی ہونی چاہیے، پاکستان کا الیکشن ہو، پاکستان کی سلیکشن ہو، چاہے جوڈیشری کی ہو یا آرمی چیف کی ہو یا پاکستان کے کسی بھی ادارے کی ہو، وہ ساری چیزیں ٹائملی ہونی چاہیے۔ چلے خیر، ہم اس چیز کو ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے جس طرح انیشیٹو لیا ہے اور بہت باعزت طریقے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب کو آن بورڈ لیا گیا۔ میرے خیال میں ملک کا لارجر انٹرسٹ اسی میں ہے کہ ہم سارے لوگ، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈر ہو، میں تو آپ کے چینل کے توسط سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کیا جا رہا تھا اور کیا گیا ہے، اسی طرح آج عام معافی کے اعلان کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے اندر عام معافی کا اعلان کیا جائے اور پاکستان کے جو شہری اس وقت ایک مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں ان کو بھی ریلیف فراہم کیا جائے، تاکہ وہ بھی پاکستان کا کہ پولیٹیکل سسٹم کا، پاکستان کے جو بینیفیشریز ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے حصہ بن سکے۔ بہت یہ بہت تو اچھی ہم بات ہے یہ، سردار صاحب آپ نے اچھی بات کی اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور امید کی جا رہی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ اس پہ نظر ثانی کریں، اور ایک معافی تو بالکل بنتی بھی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ دوسرا سردار صاحب کس طرح دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب ابھی فوری طور پہ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، تھوڑا سا جو ایک کنفیوژن تھی کہ شاید الیکشنز ڈیلے ہوں گے، اور ریزن یہ اس وقت بنائی یا بتائی جا رہی تھی کہ شاید جب تک ریلیف مل جائے گا قانونی اور جو پیچیدگیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ابھی فوری طور پہ اگر اسی ڈیٹ کو الیکشنز ہو جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب تو الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب تو پورا نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جو شہباز شریف صاحب والی لابی کام کر رہی تھی وہ اپنے پلان میں کامیاب ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ چونکہ یہی چیزیں آج شام سے بھی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب کو ادھر سے تو واپس لانے کی کوشش ضرور کی گئی، لیکن کل ہمارے ہی پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب بھی تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب خوش نہیں ہیں پاکستان آنے کے فیصلے پہ، اب وہ یہاں آ چکے ہیں تو ظاہر مجبوری ہے، تمام چیزیں وہ کر رہے ہیں، لیکن جن کو خوش ہونا چاہیے تھا، جن کی خواہش تھی، ان کی خواہشیں پوری ہو گئی ہیں۔ سفید دیکھیں، سیاست بہت بے رحم کھیل ہے، اور جو آپ نے تجزیہ کیا ہے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک پرینک ہو گیا ہے، اور میاں نواز صاحب اگلے پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کلیئر کہا کہ ہم میاں نواز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آئندہ ملک کا پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور ہوگا ٹھیک، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سردار رزاق صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اور اس وقت چونکہ ایک مومنٹم بن چکا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دی گئی ہے، اور اب کل اس کا حتمی اعلان بھی ہو جائے گا۔ جمہوریت ہی واحد راستہ ہے، اب پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز مل کر
اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، چانس ہے ان کے پاس، اور پاکستان کے عوام نے ووٹ کرنے، اور یہ ایک بہترین فورم ہے، اور خود جمہوری اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے اس سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی اب بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیسے صاف شفاف انتخابات کروائے گا، چونکہ انتخابات کے اوپر ہمیشہ پاکستان میں تنقید ہوتی رہی ہے، اور کبھی بھی کوئی بھی جو الیکشنز ہیں وہ کنٹروورشل، ایسا نہیں ہوا کہ وہ کنٹروورشل نہ ہوئے ہوں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات کو الیکشن کمیشن کیسے مینج کرتا ہے. جو نگراں حکومتیں ہیں، چاہے وہ صوبائی ہوں یا نیشنل حکومت ہو، قومی اسمبلی، اس میں وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ذرا ڈے ٹو ڈے افیئرس دیکھتے ہیں، وہ سہولت کاری فراہم کر رہے ہوتے ہیں، سیکیورٹی فورسز اپنی سیکیورٹی دے رہی ہوتی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کیسے بہتری کی طرف جاتی ہیں. اور اچھی خبر تھی آج کی یہ کہ کم از کم الیکشن کی تاریخ آ گئی، اب کل حتمی تاریخ کا اعلان بھی ہو جائے گا سپریم کورٹ سے، اور الیکشن کمیشن نے اور صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ کا اعلان کر دیا. ہوپ فلی کہ الیکشنز 8 فروری 2024 بدھ کے دن ہوں گے، اور پاکستان میں جمہوریت پھلے پھولے گی، آگے بڑھے گی، عوام اپنا حق رائے دی استعمال کر سکیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائر پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.